करें अल्हम्दुलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो जैसे अब कल का जो टॉपिक था और परसों का, उससे पहले क्या चल रहा है, तलाक का टॉपिक चल रहा था, ठीक है। फिर कल हम लोगों ने पढ़ा था तलाक के बाद के मसाइल, कैसे बिहेवियर करना चाहिए, क्या लेन देन में क्या करना चाहिए। अब थोड़ी सी हक महर पे बात आने लगी है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने ये देखना है कि क्या अल्लाह ताला रहनुमाई फरमा रहे हैं। ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसाअ मा लम तमस्सूहुन्ना औ तफ़रिदू लहुन्ना फ़रीदतन व मत्तिऊहुन्ना। नहीं है कोई गुनाह तुम पर अगर तुम तलाक दे दो औरतों को जबकि तुमने उन्हें छुआ भी ना हो, या तुमने उनका मेहर मुकर्रर ना किया हो, और उन्हें कुछ फायदा दो, कुछ बढ़तने को दो। यहाँ जो मीनिंग्स लिखे हुए हैं ना, ये उन्होंने लफ्जी लफ्जी करके थोड़े से लिखे हुए हैं। मैं भी थोड़ा स्टडी कर रही थी इसको, तो मैं तफसीर के मुताबिक आपको बता रही हूँ, ठीक है। अरबी जुबान में बहुत वुसअत है, एक वर्ड से काफी मीनिंग्स निकल लेते हैं। अब जैसे वो मत्तिउहुन्ना का उन्होंने वर्ड वर्ड का मतलब लिख दिया, उनको एक जोड़ा बरतने को दो, जबकि मत्तिउहुन्ना तफसीर में आता है कि उनको फायदा पहुंचाओ, उन्हें कुछ बरतने के लिए दो, ठीक है। तो अब आप लोग देखिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अगर ऐसी औरतें, ऐसी लड़कियां जिनकी अभी रुखसती भी नहीं हुई, होता है ना, निकाह हो गया और अभी रुखसती नहीं हुई, टेम्परेरी तौर पे वो अपने पेरेंट्स के घर ही रह रही है, कोई भी उसका रीजन हो सकता है। अब क्या है कि उस औरत की अभी रुखसती नहीं हुई, वो अपने माँ बाप के घर पे है, तो अगर, और उनका मेहर भी उसका मुकर्रर नहीं हुआ हुआ निकाह के टाइम, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम, ठीक है, मेहर अभी मुकर्रर नहीं हुआ हुआ। अल्लाह ताला कह रहे हैं फिर भी अगर तुम उनको तलाक दे दो, तुमने उनको छुआ ना हो या कोई मेहर ना मुकर्रर कर लिया हो, तो भी कोई गुनाह नहीं है। इससे मुराद ये कि ये जायज है, ठीक है। ठीक है, बहुत बड़ी, हम समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ी तकलीफ दह चीज है किसी लड़की के लिए, किसी औरत के लिए, कि अभी उसकी रुखसती भी नहीं हुई और पहले ही नाउजुबिल्ला उसको तलाक हो जाए और एक तरह से उस पर स्टैंप लग जाए। बहुत बड़ी चीज है, मैं मानती हूँ इस बात को, और हम इसको नाउजुबिल्ला हम सोच भी नहीं सकते कि किसी के साथ ऐसा हो। लेकिन क्योंकि ये होती हैं चीजें, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने बता दिया कि इसमें क्या मामला है। अल्लाह ताला ने कहा अगर किसी औरत की रुखसती नहीं हुई, वो अपने घर है अभी, और अभी उसका मेहर भी मुकर्रर नहीं हो, तलाक उसको दी जा सकती है, जायज है, जो है वो हराम नहीं है। इसकी भी हिकमत है ना, कि देखिए अगर एक इंसान की अभी रुखसती नहीं हुई, निकाह हुआ, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही, उनकी आपस में माइंड सेट नहीं मिला, या लड़का किसी और को पसंद करता है और वो वाकई उसके साथ रहना ही नहीं चाहता, अब वो रुखसती करके भी अगर उसको तकलीफ हो जाए, तो इससे बेहतर अल्लाह ने कहा कि तुम निकाह के बगैर, मतलब रुखसती के बगैर तलाक दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब उनका मेहर भी अगर मुकर्रर नहीं हुआ, फिर क्या होगा। फिर अल्लाह कह रहे हैं कि तुम पे कोई फरीजा तो नहीं है, फर्ज तो नहीं है, ठीक है, मेहर मुकर्रर नहीं हुआ, लेकिन उनको कुछ फायदा जरूर पहुंचाओ, मत हुन्ना। देखिए अल्लाह ताला औरतों के हकूक की सिक्योरिटी कर रहे हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन हो रही है कि उन्हें कुछ मालो मता दो, क्योंकि उनको ठेस पहुंची है ना, उनकी एक तो करेक्टर पे देखिए एक उंगली आ गई, तलाक हो गई नाउजुबिल्ला, फिर तकलीफ जहनी पहुंची, और अभी गई भी नहीं, और घर वालों का भी एक प्रेशर होगा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनको कुछ मालो मता दो, कुछ बरतने को दो। लेकिन ये उस सूरत में है कि जिसकी रुखसती नहीं हुई और जिसने अपने हस्बैंड के साथ अकेले टाइम भी स्पेंड नहीं किया, ठीक है। अगर अकेले टाइम स्पेंड हो गया तो फिर उस पर ये लागू नहीं है, ये उसके लिए जैसे कोई हस्बैंड का निकाह हुआ, वो बाहर चला गया, कभी इकट्ठे मिले ही नहीं अकेले में, ठीक है। तो ये उस सूरत में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उनको फिर कुछ फायदा फिर भी दो। अलल मूसिई कदरुहु व अलल मुक्तिरी कदरु, मालदार भी उसकी ताकत के मुताबिक और तंगदस्त पर उसकी ताकत के मुताबिक देना लाजिम है, यानी कि हर वुसत वाला अपनी वुसत के मुताबिक देगा, ठीक है। हक महर बेशक मुकर्रर नहीं हुआ हुआ, लेकिन देखिए अल्लाह ताला फिर भी कह रहे हैं कि अपनी वुसत के मुताबिक कुछ ना कुछ फायदा जरूर पहुंचाओ उस औरत को। उसकी एक लाइफ का आपने टाइम लिया है, एक उसका करेक्टर पे एक बात आई है, तो अल्लाह कह रहे हैं कि अपनी वुसत के मुताबिक देना लाजिम है। मताअम बिल मारूफ, शरई दस्तूर के मुताबिक उन्हें फायदा पहुंचाओ, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर्टी या ज्वेलरी या जो भी चीज फिर वो जो उसकी वुसत होगी, वो आदमी जो है वो उस औरत को देगा जिसको वो तलाक दे रहा है। हक्कन अलल मुहसिनीन, अल्लाह कह रहे हैं ये हक है एहसान करने वालों पर, वाजिब है, ठीक है। तो जो नेकी करने वाला है, जो एहसान करने वाला है, वो ये जरूर करेगा। और जो अल्लाह से नहीं डरता, तकवा गुजार नहीं है, तो फिर आपको पता ही है, फिर तो वो हक महर जिन्होंने लिखा होता है वो भी नहीं देते, कहाँ ये चीज देंगे। लेकिन जो दीन को समझता है, जो दीन की इंपॉर्टेंस समझता है, तो फिर वो ये काम करेगा,
ٹھیک ہے، تو حرام نہیں ہے، جو ہے یہ جائز ہے، لیکن دین اگین وہ ہم ڈیبیٹ میں نہیں جا رہے کہ کتنا تکلیف دے اور یہ ساری چیز، بس ہم اتنا ہی پڑھیں گے جتنا احکامات ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ۔ اب اوپر والا کیس میں نے بتایا تھا کہ رخصتی بھی نہیں ہوئی اور حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، یعنی کہ جب نکاح ہو رہا تھا تو انہوں نے حق مہر نہیں مقرر کیا کچھ بھی۔ اب یہ والا جو کیس ہے اس میں یہ ہے کہ رخصتی بھی نہیں ہوئی اور لیکن حق مہر مقرر تھا۔ فار ایگزامپل نکاح کے ٹائم کسی نے کہا کہ میرا جو حق مہر ہے وہ 10 تولے ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے نا کہ اسی ٹائم حق مہر دے دیتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کہ بعد میں دیے جانے والا، تو اس میں انہوں نے 10 تولے لکھوا دیا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، تو اب کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اگر تم عورتوں کو انہیں چھونے سے پہلے یعنی رخصتی سے پہلے ہی یعنی اکیلے ٹائم اسپینڈ کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دو اور تم ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے ہو، یعنی 10 تولے سمجھے مقرر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو جتنا تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا واجب ہے۔ اب 10 تولے نہیں دیا جائے گا، 5 تولے دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، 10 لاکھ نہیں دینا پڑے گا، 5 لاکھ دینا پڑے گا، یا جتنی بھی اماؤنٹ ہے، لاکھ روپیہ تو 50,000 دینا پڑے گا۔ مگر یہ کہ کچھ عورتیں مہر معاف کر دیں، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت کہے کہ نہیں مجھے آدھا بھی نہیں چاہیے، میں معاف کر رہی ہوں، تو یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی عورت کہتی ہے مجھے نہیں چاہیے، میں نے گئی ہی نہیں اس کے گھر، میں نے اس کے ساتھ ٹائم ہی نہیں گزارا، تو چلو ٹھیک ہے، اگر طلاق بھی مل رہی ہے تو مجھے مہر بھی نہیں چاہیے، تو کوئی معاف کر دے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یا وہ شوہر زیادہ دے دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی کرا، یعنی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مرد کہے کہ نہیں میں نے ہاف نہیں، میں نے پورا دینا۔ ظاہری بات ہے میں نے ایک لڑکی کو طلاق دی ہے، بے شک میرا اس کے ساتھ رخصتی نہیں ہوئی ہے جو بھی ہے، لیکن میں پھر بھی پوری دینا چاہتا ہوں، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے تقوی سے، ریزن جو بھی ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ بھی جائز ہے۔ اور اے مردوں تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری کے زیادہ نزدیک ہے، یعنی تقوی کے زیادہ نزدیک ہے کہ تم زیادہ ہی دو۔ ساتھ اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جائز ٹھیک ہے، ہاف بھی دینا جائز ہے، عورت کا معاف کر دینا بھی جائز ہے، لیکن اگر مرد زیادہ دے گا تو یہ تقوی کے زیادہ نزدیک ہے، مردوں کو اللہ تعالیٰ تلقین کر رہے ہیں، عورتوں کی حق کی پروٹیکشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولنا، وہی بات جو ہم نے کل پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں بھی کہہ رہے ہیں کہ احسان کرو، ایک دوسرے پہ کیچڑ نہ اچھالو اور جو ہے وہ بد اخلاقی نہ کرو، لوگوں سے چھین چھان نہیں کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو زیادہ دینے کی بات کر رہے ہیں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ وہ دیکھتے ہیں جو تم کرتے ہو، ہر کام اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کس کی کیا وسعت ہے، کوئی کیا دے رہا ہے۔ کچھ لوگ آپ دیکھیں اتنے امیر ہوتے ہیں، اتنا زیادہ افورڈ کرتے ہیں، لیکن حق مہر میں کیا شرعی حق مہر ہم لکھ رہے ہیں، کیا کہا جا سکتا ہے؟ کچھ لوگ جو ہے وہ نہیں افورڈ کرتے لیکن وہ زیادہ بھی لکھوا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہر بندے کی اپنی وسعت ہے، لیکن خیر جس کی جتنی جو بھی افورڈ کرتا ہے اس کو وہ دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہے، ٹھیک ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اب حق مہر نکاح اور طلاق کے بیچ نماز کی بات آ گئی ہے، تمام نمازوں کی پابندی کرو، حفاظت کرو، اور خصوصاً درمیانی نماز کی، یہ صلاۃ الوسطی، عصر کی نماز، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جایا کرو۔ بیچ میں نماز کی بات کیوں آ گئی ہے؟ اس لیے آ گئی ہے کہ دیکھیں جو نماز پڑھنے والا نا، جو نماز کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ کے حقوق دینے والا ہے، تو پھر وہ یہ حقوق بھی پورے کرے گا، اس لیے نماز کی بات آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر وقت وہ اللہ سے ڈرتا رہے گا، اس کے دل میں تقویٰ ہوگا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کا جو ہے وہ دین سیکھ رہی ہوں، سکھا رہی ہوں، یا میں اللہ کے دین پہ فالو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، تو میں انسانوں کے حقوق بھی پھر میں دوں گی، ٹھیک ہے، مجھے ڈر لگے گا نا، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو پھر معاف کر دیں گے قیامت کے روز، اپنی بخشش دکھا دیں گے ہم پہ، لیکن اگر انسان آپ کو معاف نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کر سکتے، حقوق العباد انہوں نے ہی معاف کرنے ہیں، تو اسی لیے نماز جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور خاص خصوصاً اللہ نے نماز اثر کا بات کیوں کی ہے؟ دیکھیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس کی حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی اس کا گھر بار مال اور اسباب سب لٹ گیا، اتنی بڑی اس کی تاکید ہے، یعنی جس کی عصر کی نماز چلی گئی ہے، تو آپ سوچیں اگر آپ کہیں گئے ہوئے اور آپ واپس آئے اور آپ کا گھر بار جو ہے ناؤز باللہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، آپ کی ہر چیز جل گئی ہے، آپ کے ناؤز باللہ آپ کے جو گھر والے تھے وہ بھی اس آگ میں چلے گئے ہیں، کیا حال ہوگا آپ کا؟ تو وہ حال ہونا چاہیے ہمارا جب ہمارا عصر کی نماز ہماری چھوٹتی ہے، ہمارا تو وہ حال نہیں ہوتا، ہمیں تو ہوش ہی نہیں ہوتی، ہم باہر مارکیٹوں میں پھر رہے ہیں، آج کل مالز میں پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں، اچھا عصر کی نماز دیکھی جائے گی، رمضان میں بھی ہم لوگ نہیں وہ کر رہے،
تو پلیز نماز کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے، نماز کی پابندی کریں، تمام ارکان کے ساتھ نماز پڑھیں، اٹینٹیو ہو کے نماز پڑھیں، اکیلے کمرے میں نماز پڑھیں، اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہو جائیں، یعنی ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، آوازوں پہ دھیان نہ دیں، لوگ کیا باتیں کریں، آئی نو کہ بہت زیادہ ڈسٹریکشن ہوتی ہے، میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، لیکن پھر ہم نے ہی کوشش کرنی ہے نا اپنی نماز کو، لوگ تو نہیں آپ کا سوچیں گے کہ یہ نماز پڑھی ہے تو ہم چلے جاتے ہیں، لوگوں میں اتنی اویئرنیس کہاں ہوتی ہے، وہ بیٹھے رہتے ہیں وہیں پہ اونچی اونچی باتیں کریں گے، لیکن آپ کو پھر اٹھ کے جانا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کی نماز خراب ہو رہی ہے نا، تو اتنی تو ہمارے میں ہے کہ اگر آپ دیکھیں، اب ایک ایگزامپل ہے، اب آپ کو کسی کی کال آئی ہے نا، فار ایگزامپل کسی اسپیشل بندے کی آپ کے، تو آپ کمرہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، آپ کہیں بھی وہاں بیٹھ کے بات نہیں کریں گے کبھی بھی، چاہے گرمی ہے چاہے سردی ہے، آپ یہ نہیں دیکھیں گے گرمی ہے سردی ہے، آپ الگ روم میں جا کے بیٹھ جائیں گے گھر والوں سے، کہ آپ کی آواز جو ہے وہ اس بندے کو صحیح سے جائے، اس کی آواز آپ کو ٹھیک سے آئے، شور نہ جائے، اور کوئی آپ کی باتیں نہ سنے، ہے نا، کتنا ہم پرائیویسی کا خیال کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے جب ہم نے بات کرنی ہوتی ہے پھر ہمیں تمیز ہی نہیں ہوتی کہ ہم چلے جائیں کمرہ چھوڑ کے، کسی کو میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کری، میں تو اپنے اوپر بھی یہ بات کری ہوں، ہم وہیں بیٹھ کے کرتے ہیں، کوئی بات نہیں یار یہ بات کرے تو ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں، تو ہمیں اتنی تمیز ہونی چاہیے کہ جب ہم اللہ سے بات کریں تو تب بھی ہم پرائیویسی کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آج سے ہم یہ کوشش کریں گے، آج سے اپنی زندگی میں یہ چینج لانے کی، کہ جب ہم نماز پڑھیں تو کوشش کریں، ہمارے گھر میں اتنے رومز ہوتے ہیں، ہم کسی ایسے روم میں پھر چلے جائیں جہاں پہ شور نہ ہو، یا اگر نہیں ہے اویلیبلٹی تو پھر آپ اپنے ساتھ والے کو تھوڑی دیر ریکویسٹ کر دیں پیار سے کہ آپ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ پلیز آپ چپ ہو جائیں، یا آپ ٹی وی نہ دیکھیں یا فون نہ یوز کریں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اور رکبانن فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اب جو ہے حالت خوف میں نماز کی اللہ تعالیٰ تلقین کرے، اللہ کہہ رہے ہیں پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو، یعنی جیسے جنگ کی صورت میں نماز خوف پڑھی جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر خوف کی حالت میں ہو تو بھی نماز پڑھنی ہے، کیسے؟ پیدل یا سوار، جیسے ممکن ہو پڑھ لو، سبحان اللہ، دیکھیں نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑنی، وار بھی ہو رہی ہے، جہاد بھی ہو رہا ہے، جنگ بھی ہو رہی ہے، آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ نماز خوف کا پھر ایک پراپر طریقہ ہے، اس میں بھی یہ پھر وہ اب ڈیٹیل میں ہے تو ابھی ہم اس میں نہیں جاتے، کبھی انشاءاللہ ٹائم ملا تو میں وہ بھی بتاؤں گی کہ نماز خوف اللہ نے کہا پڑھنی ہے۔ پھر جب حالت اطمینان میں ہو جاؤ، یعنی اب حالات ختم ہو گئے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، امن میں آ گئے، تو اللہ کو یاد کرو جیسا اس نے تمہیں سکھایا ہے، ویسے ہی اکیلے کمرے میں بیٹھ کے، جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے، تمام ارکان کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، جو تم نہیں جانتے تھے اللہ نے کیا سکھایا آپ کو، جو تم نہیں جانتے تھے، کتنا کچھ اللہ آپ کو سکھا رہے ہیں، دیکھیں ان 20 دنوں میں ہم نے کتنا کچھ سیکھ لیا الحمدللہ، 20 دنوں میں بھی 4 دن کلاس نہیں ہوئی، 16 دن میں آج ہمارا سیکنڈ پارا ختم ہونے لگا ہے، کتنا کچھ آپ نے سیکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اس بات میں کہ اللہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس کلاس میں آتی رہی، میں نے سورہ بقرہ پڑھی ہے، یہ کوئی چھوٹی صورت نہیں ہے، دیکھیں ایک تو یہ لینتھ میں بھی سب سے بڑی صورت ہے، اور مجھے تھا کہ میں جب پکڑی تھی یہ صورت مجھے تھوڑی سی ٹینشن ہو رہی تھی، پتہ نہیں ہوگی کمپلیٹ کہ نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھانی تھی نا، تو جس چیز کا اذن اللہ تعالیٰ کر لیں وہ ہو کے رہتا ہے، آپ کا شکر ادا کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ مجھے اتنا کچھ سکھا رہے ہیں، اگر مجھے پتہ ہی نہ چلتا، میں تو کتنی غفلت میں تھی، مجھے تو بیسکس بھی نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ اور جو تم میں مرجر بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے لیے انہیں گھروں سے نکالے بغیر سال بھر تک خرچہ دینے کی وصیت کر جائیں، پھر اگر وہ خود نکل جائیں، یعنی اگر عورتیں نکل جائیں تو تم پر اس معاملے میں کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں، جو وہ اپنے بارے میں شریعت کے مطابق کریں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ آیت منسوخ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، ایک دن میں نے آپ لوگوں کو منسوخ کی پوری ڈیٹیل بتائی تھی نا، کہ یہ آیت جو ہے وہ پہلے تھی کہ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی تھی تو اس پہ یہ حکم تھا کہ وہ اپنی وائف کے لیے 1 سال کا خرچہ اور اسے گھر سے نکالنے کی تلقین، گھر سے نہ نکالنے کی تلقین کر کے جائے، لیکن یہ بعد میں اس لیے منسوخ ہو گئی کیونکہ شوہر کی وراثت میں عورت کا حق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، تو وہ وراثت کے احکامات میں ہے، تو اسی لیے اب اس آیت کو نہیں دیکھا جاتا، ٹھیک ہے، یہ ہے موجود ہے، ثواب کی نیت سے اس کو پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہوا ہے، یا اس میں کوئی اور بھی حکمت ہو سکتی ہے، لیکن اب یہ آیت پہ ہم عمل نہیں کرتے کیونکہ عورت کا اللہ تعالیٰ نے رائٹ رکھ دیا بیوی کا، اور طلاق والی عورتوں کے لیے بھی شرعی دستور کے مطابق خرچہ ہے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے، وللمطلقات، اب دیکھیں یہاں پہ بھی انہوں نے ورڈ کا میننگ لکھا ہوا ہے، تو میں اب آپ کو بتاتی ہوں اصل میں کیا، اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے بھی فائدہ پہنچانا ہے معروف طریقے سے، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حق ہے متقی لوگوں پر، بار بار اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر طلاق بھی دے رہے ہو نا تو دے دلا کے کسی کو بھلا پہنچا کے طلاق دینی ہے، اور ہماری سوسائٹی میں تو میں کیا ہی بولوں، کل بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جو دیا بھی ہوتا ہے وہ بھی لوگ چھین لیتے ہیں، اور کل ہم نے کیا پڑھا ہے
کہ جو شادی کے ٹائم، نکاح کے ٹائم، پوری شادی کے عرصے میں جو بھی آپ اپنی بیوی کو دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لے سکتے چاہے آپ کی طلاق ہو جائے، کہ وہ آپ نے ہدیہ کر دیا. اور ہدیہ دے کے، گفٹ دے کے واپس دینا ایسے ہے جیسے کوئی اپنی الٹی چاٹ رہا ہے، ناؤز باللہ وامٹنگ چاٹ رہی ہے. یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. تو جو اچھے حالات میں دے دیا وہ دے دیا، واپس دینا تو دور کی بات ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اور دو، حق ہے متقی لوگوں پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں. کسی کی آپ کی زندگی، کیونکہ عورتوں کی زندگی ہی افیکٹ ہوتی ہے نا. مردوں کی طلاق بھی ہو جائے ان کو تو جوان لڑکیاں پھر مل جاتی ہیں، عورتوں کی تو بیچاریوں کی زندگی رل جاتی ہے. نہ ان سے کوئی شادی کرتا ہے، شادی کرتے ہیں تو تین تین چار چار بچوں کے رشتے آ رہے ہوتے ہیں باپوں کے، اور وہ ان کو شادی کرنی پڑ رہی ہوتی ہے کیونکہ ان کے گھر والے کہتے ہیں اب کہیں تو کرنی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو فائدہ پہنچاؤ. اس کے پاس کچھ ہوگا، کوئی پراپرٹی ہوگی، کوئی زیور ہوگا، کوئی جویلری ہوگی، کوئی پیسے ہوں گے، وہ اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکتی ہے. اس کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں تو ظاہری بات ہے پھر جہاں اس کو لگا دیں گے تو وہ لگ جائے گی. اسی لیے قرآن پڑھنا اتنا امپورٹنٹ ہے ہر عورت کے لیے، ہر مرد کے لیے. اگر ہم قرآن پڑھیں گے نا تو ہمیں تمیز ہوگی، عقل ہوگا، شعور ہوگا کہ ہم کسی کے حق پہ وہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو. کتنا ضروری ہے دیکھیں آیات کو پڑھنا، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، لڑکوں کے لیے. تو جو یہاں مدرز ہیں نا، پلیز اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کے لیے بھی کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ڈھونڈیں آس پاس، کوئی بھی ایسی چیز جہاں پہ ان کو بھی یہ چیزیں سکھائی جائیں. ٹھیک ہے. ان کو بھی پتا ہو کہ ہم نے کیا آگے معاملات کرنے ہیں. یا اگر کہیں بھیج نہیں سکتے تو آپ خود ماشاء اللہ سیکھ رہے ہیں، آپ خود اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں ارلی ایج میں، تاکہ ان کو پتا ہو کہ ہم نے فیوچر میں کیا معاملات کرنے ہیں. سارے حقوق جو ہیں وہ عورتوں پہ ہی ڈال دیے جاتے ہیں، مردوں کو بھی بتانا چاہیے نا. کل میں نے بڑی مردوں کی سائڈ لی تھی، آج میں عورتوں کی سائڈ لے رہی ہوں. کل میں نے یہی کہا تھا کہ ہمیں مردوں کے حقوق دینے چاہیے، اور سارے جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ان کے رازوں کی حفاظت کرنا، امانت کی حفاظت کرنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، پھر ان کے ازدواجی تعلقات کی حفاظت کرنا، سب کچھ میں نے کل بتا دیا تھا. تو آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اب کیونکہ اللہ تعالیٰ عورتوں کے حقوق پہ بات کر رہے ہیں نا، تو اسی لیے عورتوں کے حقوق بھی ہم نے ڈپرائیوڈ نہیں کرنے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا. اب یہ نیا ایک سٹوری شروع ہو گئی ہے، قصہ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں، الہدا فار مین ہے گارڈن ٹاؤن میں، بالکل بسما باجی کہہ رہی ہیں، جو میں نے بھی پڑھا تھا یہ گارڈن ٹاؤن میں ہے. آپ لوگ وہاں بھیج سکتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وہاں پہ کورسز ہو رہے ہوتے ہیں اپنے بھائیوں کو. اب ہسبینڈ تو ساری باتیں نہیں مانیں گے ہماری بات، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ہدایت دے دیں. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے جو ہے وہ بچے چھوٹے ہیں تو پلیز آپ ان کو، ینگ ہیں تو ان کو بھیجیں. جیسے مدرس اپنی بیٹیوں کی اتنی فکر کر رہی ہوتی ہے اور الحمد للہ پھر ہم جاتے ہیں اور ہم سیکھتے ہیں کتنا کچھ، تو اسی طرح ہمیں بیٹوں کے لیے بھی اتنی فکر کرنی چاہیے تاکہ ان تک بھی اوتھینٹک دین پہنچے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی اور آ کر کہنا شروع کر دے تو وہ نہیں سنیں گے، لیکن اگر وہ بھی پراپر انسٹیٹیوٹ میں جائیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا. اے حبیب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا تھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے؟ تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا. بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. تو یہ کچھ لوگ تھے، کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے شاید. تو ان میں یہ تھا کہ ان کے علاقے میں وبا پھیل گئی، بیماری پھیل گئی، کوئی ایسی وبا تھی، طاعون کی بیماری تھی، جس سے ان کو پتا تھا کہ ہماری ڈیتھ ہو جائے گی. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل نہیں کیا. انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کے سوچا کہ ہم یہاں سے چلے ہی جاتے ہیں، یہ نہ ہماری ڈیتھ ہو جائے. ان کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے تھا، دعا مانگنی چاہیے تھی، حفاظت کے اقدامات کرنے چاہیے تھے، پر انہوں نے یہ نہیں کیا. وہ کہتے ہیں ہم علاقہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنا سب کچھ چھوڑ کے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے حبیب، کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکل گئے؟ لیکن کیا ہوا؟ ابھی جا ہی رہے تھے، راستے میں کسی اور ایریا میں جاتے جاتے ان کی اللہ نے کہا مر جاؤ، موت کا حکم دیا تو وہ مر گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا. وہ کب؟ وہ ایسا ہوا کہ کچھ سال یا کچھ عرصے بعد کہا جاتا ہے کہ وہاں سے ایک نبی گزرے تھے، تو انہوں نے ان کو دیکھا، ان لوگوں کو، کہ وہ وہاں پہ ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا. معجزہ اللہ تعالیٰ کا. بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ جہاں چاہے، اس سے پتہ چلتا ہے موت دے سکتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نا اصل میں آگے آیات آنے والی ہیں جہاد پہ، جنگ پہ. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں اور صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں کہ اگر موت آنی ہے نا، وہ کہیں پہ بھی آ جانی ہے. تو موت کے ڈر سے ہمیں جو ہے نا وہ اللہ کے دین کے رستے میں جانے سے رکنا نہیں چاہیے. یا کسی بھی چیز سے ہم ڈر جاتے ہیں. اب دیکھیں اس دن بھی کوئی بات ہو رہی تھی کسی کے ساتھ میری،
تو وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے حالات خراب ہیں تو باہر نہیں جانا چاہیے، اور وہ بالکل اچھی بات ہے، نہیں جانا چاہیے، ہمیں اپنا سیکیورٹی دیکھنی چاہیے، لیکن میں ویسی ایک جنرل بات کری تھی کہ موت آپ کی جہاں لکھی ہے نا وہ آ جانی ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم گھر بھی بیٹھے ہیں وہ وہاں پہ بھی آ جانی ہے، وہ اگر باہر کہیں مال میں لکھی ہے، کہیں کسی کے گھر پہ لکھی ہے، وہ آ جانی ہے، آپ کی جو جائے آ، وقوع کہتے ہیں آئی تھنک، موت کی جو آپ کی جگہ ہے، وہ جو بھی ہے نا وہاں پہ آپ نے پہنچ جانا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھو ان کو وہاں سے وہ نکلے ہیں موت کے ڈر سے، تو لیکن میں نے آگے جا کے ان کو آرڈر دیا، ان کی ڈیتھ ہو گئی، وہ مر گئے، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو فضل کرنے والے ہیں، لیکن لوگ شکر ہی ادا نہیں کرتے۔ قاتلوا فی سبیل اللہ وعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ کی راہ میں لڑو، دیکھیں اللہ نے کہہ دیا کہ ڈرو مت جان جانے کے خوف سے، اور جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے، موت تو جہاں آنی ہے آ جانی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں لڑیں۔ اور ہمارے سے کیا اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اب ہم لوگوں کو ٹھیک ہے تلواریں لے کے نہیں لڑنا، لیکن ہم نے بھی لڑنا ہے اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے نفس سے۔ آج کل بھی جنگ کا ہی ماحول ہے، دین پہ چلنا کیا ہے، جنگ ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ہر طرف سے کوئی پش کر رہا ہے اپنی طرف، لیکن آپ نے دین پہ جمے ہوئے رہنا ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے، قرض حسنا دے، اللہ سوال کر رہے ہیں کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، قرض حسنا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے، اضعافاً کثیرہ، بہت گنا، اور اللہ تنگی دیتا ہے اور وسعت بھی اللہ دیتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرض کا ورڈ یوز کیا، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ہمارے سے کچھ ضرورت ہے، آپ مجھے بتائیں کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم اللہ کو کچھ دیں اپنے پاس سے؟ نہیں، اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ورڈ ہمیں یقین دلانے کے لیے یوز کیا ہے کہ قرض ہے جو تم مجھے دے رہے ہو، میں نے لوٹانا ہی لوٹانا ہے۔ دیکھیے جب ہم سے کوئی مانگتا ہے نا، فار ایگزامپل 50 روپے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں 50 روپے کی مجھے ضرورت ہے، ٹھیک ہے، صرف اس نے اتنی لائن بنی، مجھے 50 روپے کی ضرورت ہے۔ اب آپ 50 روپے اس کو ایسے دیں گے جیسے آپ نے اس کی ہیلپ کی ہے، واپس نہیں آنے۔ کوئی آپ کو کہہ رہا ہے مجھے 50 روپے قرض دے دو گے، تو آپ اس کو ایسے دیں گے کہ اس نے مجھے دینا ہی دینا ہے، کیونکہ اس نے قرض کا ورڈ یوز کر دیا ہے نا، آپ کو شورٹی ہے، پھر آپ اس کو اور اچھے طریقے سے، ہاں چلو میں دے دیتی ہوں، قرض ہی ہے نا، واپس مل جائے گا مجھے، زیادہ بھی وہ مانگ رہا ہوگا آپ زیادہ بھی دے دیں گے۔ کوئی آپ سے قرض کا ورڈ یوز کے بغیر مانگے گا تو آپ تھوڑا ہی دیں گے، کیونکہ آپ کہیں گے نہیں میں اپنی وسعت کے مطابق دوں گی، ہے نا۔ پر اگر آپ کا کوئی بہت اچھا بیسٹ فرینڈ آپ کو کوئی قرض چاہیے تو آپ زیادہ بھی دے دیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ زیادہ دے دے گا، مجھے اسی ٹائم پہ دے دے گا، زیادہ تو نہیں اتنا ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں زیادہ دوں گا، ہے کوئی جو مجھے دے؟ اور کیا ہوتا ہے قرض حسنہ؟ قرض حسنہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہترین جو رزق جو اللہ مانگ رہے ہیں وہ ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کچھ دینا، ٹھیک ہے، اس میں آپ کا مال، اس میں آپ کا وقت، اس میں آپ کی کوشش، آپ کی محنت، آپ کی نیند جاتی ہے، اکثر نیند آ رہی ہوتی ہے اور آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں میں نے تو بھی پڑھنا ہے، میں نے تو بھی تیاری کرنی ہے، میں نے تو بھی پڑھانا ہے، اور پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ اللہ کی خاطر بیٹھ جاتے ہیں، اور سم ٹائمز آپ کو نہیں آ رہی ہوتی، اس ٹائم آپ کو ایفرٹ آؤٹ پٹ نہیں مل رہا ہوتا، ٹھیک ہے، آپ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ بس میں اللہ کی ذات کے لیے یہ والا کام کر رہی ہوں، تو وہ کام زیادہ مشکل ہوتا ہے نا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں وہ قرض ہے، میں نے بہت گنا بڑھا کے دینا، کوشش تو کرو دینے کی، کرو تو صحیح، فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کے دین کے لیے، پھر ہم نے جو بھی مصارف پڑھے ہیں فی سبیل اللہ دینے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ جو غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، اور جو سفید پوش ہے، لیکن سب سے اچھا جو رزق ہے جو دینا ہے وہ ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، آپ کسی کو کچھ پڑھا دیں، سکھا دیں، کسی کو ایڈمیشن لے دیں، کچھ لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں دین سیکھنا لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، ان کے پاس آنے جانے کے وسائل نہیں ہوتے، تو آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الہدا کے جو ہمارے ادارہ ہے نا، یہاں پہ اسکولس بھی ہیں ان کے، اور الحمدللہ جیسے میرا ادارہ ہے تو یہ ہم سے فیس نہیں لیتے، ایسے سال کی بس ایک وہ ہوتی ہے رجسٹریشن فیس آئی تھنک ہوتی ہے، اور وہ بھی جو دینا دے سکتے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ لوگ کر سکتے ہیں، کچھ لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سیکھیں لیکن ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے، تو پھر یہ لوگ ان کو بھی جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں کمپنسیٹ، ٹھیک ہے، پھر کسی نے وہاں آنا ہوتا ہے اس کے پاس وسائل نہیں ہوتے، پھر ہم ان لوگوں کو بھی جو ہے الحمدللہ ہمارا جو انسٹیٹیوٹ ہے یہ بہت زیادہ ان کا کرتا ہے، کیونکہ دیکھیں وہاں پہ کیا ہے، وہاں پہ ہر وقت اے سیز انہوں نے چلائے ہوئے ہیں، انہوں نے بکس ہمیں پرووائڈ کرنی ہوتی ہے، ہمارے ایگزامز ہوتے ہیں اس کی چیزیں ہوتی ہیں، ہر چیز الحمدللہ ہمیں پرووائڈ ہو رہی ہے، تو انہوں نے بھی تو کہیں سے لینا نا، تو اس لیے ایسے انسٹیٹیوٹس میں لگانا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ الحمدللہ الحمدللہ جتنا میں نے اس ادارے سے سیکھا ہے
اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے، لیکن جو بھی میں نے سیکھا ہے آئی تھنک 90% میں یہیں سے سیکھ رہی ہوں. اس سے پہلے میرا 10-20% میری نالج ہوگی، لیکن جو باقی 80% میں نے سیکھا ہے وہ یہیں سے سیکھ رہی ہوں. سیکھا نہیں ہے میں کہوں گی، سیکھ رہی ہوں، ابھی بھی سیکھ رہی ہوں. اور انشاءاللہ مرتے دم تک میری کوشش ہے کہ میں یہاں سے سیکھتی رہوں اور یہاں پہ کچھ نہ کچھ سکھاتی رہوں. ٹھیک ہے. تو ایسے اداروں میں ضرور ڈونیٹ کیا کریں. اور اللہ تنگی دیتا ہے، وسعت دیتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ڈرو مت کرو خرچ کرنے سے پہلے. اللہ نے تنگی دینی ہے اور وسعت بھی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. تو ہم خرچ کرتے ہوئے سوچتے ہیں نا کہ اچھا میں یہاں دے دوں گی تو بعد میں پھر میرے پاس کیا رہ جائے گا. تو یہ نہ سوچا کریں. کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنگی بھی دینی ہے اور وسعت بھی دینی ہے. آپ دے کے تو دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اللہ تعالیٰ بہت بہت گنا دیتے بھی ہیں اور برکت دے دیتے ہیں. سب سے بڑھ کے برکت. اللہ سے برکت مانگنی ہے نا ہم نے یہ تو نہیں مانگنا اللہ تعالیٰ مجھے نا 10 لاکھ دے دے. ہو سکتا ہے وہ 10 لاکھ اتنے بے برکت ہو ایک دن میں لگ جائیں آپ کے. اللہ تعالیٰ سے برکت والا رزق مانگے. تو اگر وہ 1 لاکھ بھی ہوگا نا، 50,000 بھی ہوں گے، میں کہتی ہوں 20,000 بھی ہوں گے، انشاءاللہ 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 آپ کو پورے ہو جائیں گے. ہو جاتے ہیں پورے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے بس اللہ کا فضل مانگا کریں، بس ایک گنی چنی اماؤنٹ نہ مانگا کریں. ٹھیک ہے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسى اذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا نقاتلوا. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے گروہ کو نہ دیکھا جو موسیٰ کے بعد ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک گروہ آیا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں، ہم لڑنا چاہتے ہیں، لیکن دلوں میں کھوٹ تھا. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کہہ دیا، کیونکہ حالانکہ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو نبی تھے نا وہی ان کے حکمران ہوتے تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ایسا بادشاہ چاہیے جو پاورفل ہو، جس کے پاس مال بھی ہو، دولت بھی ہو، ایسا ہمیں نہ کر دے تاکہ ہم نا اس کی اللہ کی راہ میں لڑیں. ان کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان کے نبی نے فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو پھر تم جہاد نہ کرو. یعنی یہ تو نہیں ہے کہ بس مانگ رہے ہو جان کے بچنے کے لیے اور پھر جب جہاد فرض ہو جائے تو پھر تم کہو کہ میں نے نہیں کرنا. انہوں نے کہا ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، یعنی ایسی بات نہیں ہے. حالانکہ ہمیں ہمارے وطن اور ہماری اولاد سے نکال دیا گیا، یعنی انہوں نے گارنٹی دی کہ نہیں نہیں ہم تو لڑیں گے. تو پھر جب ان پر جہاد جنگ فرض کر دیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ بقیہ نے منہ پھیر لیا، وہی جو ان کا طریقہ چلا آ رہا ہے بنی اسرائیل کا. ٹھیک ہے. پہلے کچھ کہتے ہیں بعد میں کچھ کہتے ہیں، قول اور فعل میں تضاد. اور اللہ ظالم کو خوب جانتا ہے. اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا مقرر بادشاہ کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے طالوت ایک کہتے ہیں جو تھا وہ مڈل ایج بندہ تھا، 30 ایئرس کی ایج کا ہوگا اور بڑا خوبصورت جوان اسٹرانگ تھا، لیکن اتنا امیر نہیں تھے وہ. ٹھیک ہے. طالوت جو انسان تھا نبی نہیں تھے، وہ عام آدمی تھا. تو اب جب یہ ہوا نا تو اب جو ہے وہ ان کو تو تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں جی کوئی پاورفل بندہ چاہیے جو ٹھاٹ باٹ والا ہو، جو ہمیں جنگ کرنے کے لیے کہے گا ہی نہیں، بس اپنی سلطنت پہ بیٹھا رہے گا، اس کو بس اپنے سے فکر ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اقتدار دیا جو واقعی اس قابل تھا. ٹھیک ہے. چاہے وہ مال و متاع میں کم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ تو وسعت دیکھتے ہیں نا، انسان کی کیپیبلٹیز دیکھتے ہیں کہ کوئی کیسا ہے. اللہ تعالیٰ ایج نہیں دیکھتے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا یار اس انسٹیٹیوٹ میں اتنی چھوٹی ٹیچر پڑھا رہی ہیں، یہ ہم سے بھی چھوٹی ہیں. میں دیکھتی ہوں نا ہمارے انسٹیٹیوٹ میں کچھ چھوٹی ٹیچرز ہوتی ہیں، یا جیسے میں جب گئی تھی تو میری ایک ٹیچر ہیں تجوید کی، تو وہ میرے جتنی ہیں. تو لوگ جیسے کہتے ہیں نا عورتیں آنٹیاں آتی ہیں تو وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہیں. تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ جس کو جو دے دے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں کون کس قابل ہے. کوئی 50 سال کا قابل ہے کہ 20 سال کی لڑکی قابل ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چننا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کسی کی اگر ہم کسی کا کوئی اقتدار دیکھ رہے ہیں، کسی کی کوئی پوزیشن دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے جج نہیں کرنا کہ یار یہ اس کو کیوں مل گئی ہے چیز. اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کس قابل ہے. اللہ کو پتہ ہے اس نے کتنی ایفرٹ کی ہے. اللہ کو پتہ ہے اس کے اندر کتنی طلب ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا. وہ کہنے لگے اسے ہمارے اوپر کہاں سے بادشاہی حاصل ہو گئی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، یعنی ہم زیادہ اسٹرانگ ہیں. ہماری جو جنریشن ہے، ہماری جو قبیلہ ہے، ہمارے جو لوگ ہیں. اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی، یعنی وہ مالدار بھی نہیں ہے. تو اس نبی نے فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے. ان اللہ اصطفیٰ علیکم. اللہ جب چنتے ہیں نا، اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ کس کے پاس کتنا مال ہے. اللہ نے چننا ہوتا ہے. آپ کے اندر وہ کوشش دیکھتے ہیں، وہ طلب دیکھتے ہیں. اللہ نے تم پر اللہ نے تم پر اسے چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے. یعنی چننے کے 2 معیار بھی بتا دیے کہ علم ہونا چاہیے انسان کے پاس زیادہ،
اور اسٹرانگ ہونا چاہیے. دیکھیے اگر علم بھی اپنی جگہ، اگر ہمارے اندر ول پاور نہیں ہوگی نا، میرے خیال میں دین کا کام نہیں ہو سکتا. واقعی اس کے لیے بہت ول پاور چاہیے. کیونکہ موسٹلی یہ ہوتا ہے نا کہ دین کا جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سڈن آؤٹ پٹ نہیں مل رہا ہوتا. ٹھیک ہے، جیسے ہم دنیا کی کوئی جاب کرتے ہیں تو ہمیں جیسے ہر مہینے جو ہے وہ ایک سیلری بڑی سی مل رہی ہوتی ہے، ہم اپنا ٹائم لگا رہے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے یہ جسٹیفائی ہے نا. تو ہم پھر اس کوشش میں پروموشنز بھی ہو رہی ہوتی ہیں ہماری جب ہم دنیا کا کوئی جاب کر رہے ہوتے ہیں. اب دین کے کام میں کیا ہوتا ہے، ایک تو انفارچونیٹلی ملتا بھی اتنا نہیں ہے، اور پھر اگر مل رہا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں پروموشن بھی کوئی نہیں ہو رہی ہوتی، سڈن آؤٹ پٹ بھی نہیں مل رہا ہوتا. اب لوگ گھبرا جاتے ہیں، وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے تو دنیا کمانی ہے نا، ہم کیسے یہاں پہ آ جائیں، ہمارا تو ٹائم بھی جا رہا ہے، محنت بھی جا رہی ہے، وقت بھی جا رہا ہے، کیا کریں. لیکن جس کے اندر ول پاور ہوتی ہے، جو اسٹرانگ ہوتا ہے مینٹلی، شوق ہوتا ہے اسے اللہ کے لیے کچھ کرنے کا، وہ نہیں یہاں سے ہٹتا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر چنتے ہیں اپنے دین کے لیے. اگر ہم کہتے ہیں نا ہمیں شوق ہے دین کے لیے ہم کچھ کریں، تو پھر آپ یہ کر کے دکھائیں نا. ایک تو علم حاصل کریں، اور پھر اپنے آپ کو اسٹرانگ بنا لیں. آپ کو کوئی کچھ بھی کہتا ہے، آپ کو کتنا کوئی جج کر رہا ہے، آپ نے نہیں ہٹنا اس راستے سے. اللہ سے بس دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنا دے کہ مجھے لوگ باتیں نہ کریں، یا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. لوگوں کا کیا، انہوں نے تو میرے سے کبھی بھی راضی نہیں ہونا ہے نا، لوگ تو کبھی بھی راضی نہیں ہوتے. تو بس اللہ تعالیٰ کو آپ کی ول پاور چاہیے، اللہ تعالیٰ کو آپ کا شوق چاہیے. اللہ نے کہا اللہ نے اسے جسم اور علم میں زیادہ کشادگی دی. اللہ جس کو چاہے اپنی ملکیت دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک تابوت تھا جس میں صندوق تھا، جس میں موسیٰ علیہ السلام کے جو تھے وہ چھوڑی ہوئی چیزیں تھیں. جیسے دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے نا، دلوں کا چین اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ، یعنی کہ ان کا عصا تھا اور ان کی جو کچھ بلونگنگس تھی. تو انہوں نے کہا، نبی نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے کہا کہ تمہارے پاس نا ایک تابوت آئے گا، اس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی، تو پھر تمہیں شورٹی ہو جائے گی کہ اسے اللہ نہیں چنا، یعنی تمہیں یقین آ جائے گا. فرشتے اسے اٹھائے ہوئے آئیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو. ٹھیک ہے. تو اس میں دلوں کا چین ہوگا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو معجزہ بھی بتا دیا کہ ایسے ایسے ہوگا. پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا تو اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے. جب ان کے پاس آ گیا، تابوت آ گیا، لوگوں نے مان لیا کہ چلو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا. پھر طالوت نے جو ہے ان کو کہا کہ اب ہم جنگ کرنے کے لیے ایک ایسے ایریا میں جا رہے ہیں. پھر وہ گئے وہاں سے، تو کیا ہوا، اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور آزمائش ان پہ ڈالی. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں ایک نہر کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزمانے والا ہے. اب جو ہے وہ بادشاہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، تو جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ میرا نہیں. یعنی کہ ایک نہر ہے، اس سے جو پانی پیے گا نا وہ ہمارے پھر ٹیم سے ہٹ جائے گا، اور جو نہ پیے گا وہ میرا ہے، سوائے اس کے جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے، یعنی چلو بھر پانی بس پینا، اس سے زیادہ نہیں پینا. تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب نے اس نہر سے پانی پی لیا بھر پیٹ. آزمائش تھی نا. کیا سبق مل رہا ہے ہمیں اس سب واقعے سے، کہ ہر قدم پہ دیکھیں آزمائش ہو رہی ہے. کون ہے جو اصل پہ دین میں چلنے والے؟ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کنگھال رہے ہیں لوگوں کو. دیکھیں اس میں ایک مثال دی جاتی ہے، جب ہم جاتے ہیں مال میں، جاتے ہیں مارکیٹ میں، جاتے ہیں کوئی برتن خریدنے ہم نے ہوتا ہے، ہم کیسے اس برتن کو پٹک پٹک کے ادھر ادھر دیکھتے ہیں، یہ ٹوٹنے والا تو نہیں ہے، اس کا رنگ تو نہیں اترنے والا، اچھا اس کو ہم دھوئیں گے تو اس کا کلر تو نہیں اتر جائے گا، اچھا یہ جو ہے وہ شیشہ مضبوط ہے کہ نہیں ہے نا. ایک گھر میں سیٹ لاتے ہوئے ہم اتنا سوچتے ہیں، بیڈ شیٹ لاتے ہوئے اتنا سوچتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لینے کے لیے کسی کو چننا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی دے دیں گے، ایسے نہیں دیتے. اور یقین مانے واقعی ہر سٹیپ پہ آپ کی آزمائش ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح. کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور ہرڈل آ جاتی ہے، کبھی گھر میں کوئی آ جاتا ہے، آپ پڑھ ہی نہیں پا رہے، جا ہی نہیں پا رہے. پھر لیکن آپ نے کہا میں نے نہیں ہٹنا اس رستے سے، میں تو کرتی رہوں گی یہ کام. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو چن لیتے ہیں. کیا تو اپنے لیے دعا مانگے اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے. اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا، پھر انہوں نے پانی پی لیا، اور اس کے ساتھ والے مسلمان نہر سے، تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب نے اس نہر سے پانی پی لیا. پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ والے مسلمان نہر سے پار ہو گئے، یعنی بالکل تھوڑے، کہا جاتا ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، لیکن ان میں سے صرف چند 100 300 لوگ رہ گئے، مفسرین کا کہنا ہے. ٹھیک ہے، صرف 300 لوگ رہ گئے شاید. مسلمان نہر سے پار ہو گئے تو انہوں نے کہا ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں. یعنی جنہوں نے پانی پی لیا تھا نا، انہوں نے کہا ہمیں تو طاقت ہی نہیں، ہم تو سست ہو گئے ہیں.
لیکن جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا بہت دفعہ چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہ ڈرے نہیں۔ دیکھیے وہ تھوڑے سے لوگ بھی تو ڈر سکتے تھے نا، کہ اب اتنے لوگ چلے گئے ہیں، 70,000 50,000، اب ہم کیسے لڑیں گے؟ انہوں نے یہ نہیں سوچا، انہوں نے کہا کبھی کبھار چھوٹی جماعت بھی غالب آ جاتی ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کوئی بات نہیں، ہم نہیں ہمت ہاریں گے، ہم تو کرتے رہیں گے دین کا کام۔ پھر جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے تو انہوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے، اللہ سے دعا مانگی اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، یعنی ہمیں ڈرا، ہم ڈر